बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहते हैं कि चोरी का माल हजम नहीं होता और अगर हजम करने की कोशिश की भी जाए तो मैदा खराब हो जाता है और इसके साथ साथ हक और सच कभी ना कभी जितनी मर्जी देर हो जाए सामने जरूर आकर रहता है। क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी की तहकीकात नहीं की जा सकी 8 फरवरी 2024 के। अब खबर यह है और बड़ी खबर यह है कि इस मामले की तहकीकात करने जा रहा है जनाब अमेरिका। जी हां, अमेरिका में अमेरिकी इंतजामिया, नई आने वाली अमेरिकी इंतजामिया, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शंस के हवाले से काम करने वाले अहम तरीन अमेरिकी इदारे को। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में उन इंडिपेंडेंट इदारों के साथ राबता किया जाएगा जो कि अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से वक्तन फवक्तन जारी करते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहने को चाहे तो यह भी कह सकती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से अपनी यारी निभा दी है, लेकिन असल मामला यह है कि यारी निभाने से ज्यादा यह मामला है खुंदक का। जी हां, पंजाबी में वो हमारे दोस्त जो कि पंजाबी को भी समझते हैं, पंजाबी में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खुंदक का। असल में नई डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को जो बाइडेन इंतजामिया के साथ असल खुंदक है वो ये भी है कि दुनिया भर में जमहूरियत की बात करने वाले, आइन कानून की बात करने वाले, इंसाफ की बात करने वाले अमेरिका की आंखों के सामने पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2/3 अक्सियत का नेशनल अवामी मैंडेट चोरी हो गया और अमरीकी इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी, बल्कि बाकायदा तौर पर इस हाइब्रिड निज़ाम की ये जो सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है गैर आइनी और गैर कानूनी, इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो बैकिंग की जाती रही। और अब ये इत्तलात हैं कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन, जी हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 जनवरी, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो 9 जनवरी है और अमेरिकी वक्त के मुताबिक भी अगर हिसाब लगाया जाए, क्योंकि जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर तो 8 बजे का वक्त है, लेकिन अमेरिका में सुबह का वक्त है, तारीख 9 जनवरी की है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन बाद जो बाइडेन इंतजामिया की जगह नई डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया बाकायदा तौर पर अमेरिका का चार्ज जो है वो जनाब संभाल लेगी। और ये चार्ज संभालने के बाद पाकिस्तान में कुछ ताकतवर हल्के इस किस्म का दावा भी कर रहे हैं, ताकतवर हलकों के अंदर मौजूद कुछ जराए ये दावा कर रहे हैं कि गोया के डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद हाफिज साहब का खुदा हाफिज, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो भी इलेक्शन जिस तरह से भी चोरी हुआ पाकिस्तान में, उस हवाले से तमाम तर सबूत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में महफूज हैं, जाया नहीं हुए। असली फॉर्म 45 अभी तक महफूज हैं और जिस तरह से जाली फॉर्म 47 कुछ ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर जो है वो तैयार करवाए गए, कहकर वो तमाम तर सबूत भी मौजूद हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कॉल्स की सूरत में हो, चाहे वो बराह रास्त रवाबित करने की सूरत में हो, वो तमाम के तमाम ऑडियोज वीडियोज महफूज हैं। और बल्कि असल जो नताइज हैं फॉर्म 45 के हवाले से, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 के करीब जो नशस्तें हैं वो पूरे पाकिस्तान में जीती, उस हवाले से भी तमाम तर रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो मौजूद है। और इत्तलात जो हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिनके नाम में 3 दफ़ा बादशाह आता है, जी हाँ, सिकंदर का मतलब भी बादशाह, सुल्तान का मतलब भी बादशाह और राजा का मतलब भी बादशाह। और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि तुसी बड़े बादशाह आदमी हो। आज पंजाबी के कुछ जुमले मुझे इसलिए भी याद आ रहे हैं कि थोड़ी सी खुशी एक अंदर से फूट रही है, और वो खुशी ये है क्योंकि इलेक्शन के मामलात गुज़श्ता 20-22 बरसों से पाकिस्तान में कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, दिल को एक दुख पहुंचा था, बड़ी एक अजीब किस्म की कैफियत थी गुज़श्ता तकरीबन 1 बरस से, गुज़श्ता तकरीबन 11 माह से, कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद आखिरकार ये हुआ क्या। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने का, तो उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन होकर बैठ गई थी कि हमने इंतखाबी निशान ले लिया, हम कैंपेन भी नहीं चलाने दे रहे, उम्मीदवार सारे आज़ाद हो गए, इमरान खान भी जेल के अंदर हैं, कागजात नामजदगी भी हमने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जो है वो जमा नहीं करवाने दिए, तो अब तो तमाम तर मामलात हमारे हाथ में हैं, तो अब तो जो है वो सुनियाँ हो जन गलियाँ ते विच मिर्जा यार फिरे, अब तो हमारी मर्जी की चुनतखे हुकूमत बनेगी। लेकिन फिर हुआ क्या
یہ کریڈٹ ہے جناب آپ کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، پاکستان کے اندر موجود کروڑوں پاکستانی عوام کا۔ روابط کس طرح سے آپ نے بحال رکھے، ہوش و حواس کیسے آپ نے قائم رکھے۔ سوشل میڈیا ٹیم کا کریڈٹ ہے کہ کس طرح سے 3 4 4 امیدوار ایک حلقے کے اندر بدلے گئے، گرفتار کر لیے جاتے تھے۔ کیا کرتی پاکستان تحریک انصاف؟ ایک امیدوار گرفتار ہوا تو اگلے امیدوار کو نومینیٹ کر دیا، اس کو ایک نیا نشان دے دیا گیا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ساری کارروائی تھی، اس کارروائی کے باوجود جب نتائج سامنے آنا شروع ہوئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جب نتائج آنا شروع ہوئے 8 فروری 2024 کی شام کو تو ہوش اڑ گئے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ٹی وی چینلز پر نتائج چل چکے تھے، الیکشن کور کرنے والے جو ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی طرف سے معلومات سامنے آنا شروع ہو گئی تھی، فرسٹ ہینڈ نالج۔ سیاسی جماعتوں کے دفاتر جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف تھیں ان کے ویران ہونا شروع ہو گئے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں کوئی 125 سے اوپر جا چکی تھیں۔ جی ہاں، میں جنرل نشستوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نشستیں جو کہ براہ راست الیکشن کے نتیجے میں تھیں۔ میں 339-40 کے ایوان کی بات نہیں کر رہا، میں 269-70 کے ایوان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر براہ راست الیکشن ہو رہے تھے۔ ان میں سے جب یہ نظر آیا کہ جناب شام 8-9 بجے تک یہ صورتحال ہے کہ 125 کے قریب نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، کوئی 70 کے قریب 65-70 کے قریب نشستیں ایسی ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے، تو یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ 180 نشستوں تک جا پہنچے گی، اور مقصود نشستیں اگر ملا لی جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کی 225 کے قریب نشستیں ہو جائیں گی، یعنی کہ سیدھی سے سیدھی 2/3 سمپل 2/3 اکثریت، بڑے سادہ الفاظ میں۔ تو اس کے بعد پھر پلاننگ کی گئی، جلدی میں پلاننگ اسی طرح کی ہوتی ہے، ایمرجنسی میں پھر یہی کر سکتے تھے۔ ماضی میں پاکستان میں یہ مثالیں تو ملتی نہیں کہ چلیں پری پول ریگنگ ہوگی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سیاست.pk پہ میں ایک انٹرویو دے رہا تھا، تو وہاں میں نے خیر اس انٹرویو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں وہ میں نے خبر بریک کر دی، لیکن کچھ اس کی تفصیلات بعد میں جو مجھے موصول ہوئیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ تفصیلات کیا ہیں؟ وہ تفصیلات یہ ہیں کہ سفارتی حلقے اب اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر ہونے والے ان چوری شدہ الیکشن کا جو ہے وہ آڈٹ کرانا چاہ رہا ہے۔ جی ہاں، اور جو کچھ اس رات ہوا اس حوالے سے جو فارمز کے اندر تبدیلیاں ہوئیں اس کا تمام تر ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر موجود ہے، اور پھر راتوں رات جب یہ اس قسم کی دھاندلی کی گئی تو پھر اس کے اندر غلطیاں بھی ہوئیں۔ اس کے اندر غلطیاں نہیں کہا تھا، اس کے اندر بلکہ بلنڈرز ہوئے، ایسی چیزیں بھی ہوئیں کہ پورے کے پورے نتائج بدل دیے گئے۔ میں نے کہا نا پاکستان کی تاریخ میں یہ تو ہوتا رہا کہ جناب آپ پری پول ریگنگ کر لیں، یہ بھی ہوتا رہا کہ جناب آپ الیکشن ڈے کے اوپر ووٹ ڈلوا کے ریگنگ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہوتا رہا کہ چلیں جو ووٹ بچ جائیں وہ جعلی ووٹ ڈلوا لیں، لیکن اس مرتبہ جو پوسٹ پول ریگنگ جو کہ پکڑی گئی واضح طور پر وہ کیا تھی کہ نتیجہ بن کے آ گیا فارم 45 کے ذریعے، یعنی جعلی ووٹ بھی نہیں ڈالنے کا تکلف اس مرتبہ انہوں نے کیا۔ ہوتا ہے نا کہ ڈبے میں ووٹ تو ڈال دیے جاتے تھے نا تاکہ جب نتائج سامنے آئے تو پتہ چلے یہ ووٹ ڈلے ہیں، اس مرتبہ تو اس کا بھی تکلف نہیں کیا گیا، ڈبوں کے اندر ووٹ موجود نہیں ہے اگر ان کو کھولا جائے، لیکن فارم 45 کا جو رزلٹ ہے اس کو فارم 47 میں مکمل طور پر الٹ کر دیا گیا، اور بڑے بڑے برج، جی ہاں، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، اس لیول کے جو مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ کراچی کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 21-22 میں سے 18-19 نشستیں جیت چکی تھی۔ اندرون سندھ کے اندر اس قسم کی صورتحال تھی کہ وہاں جو کراچی کے علاوہ بچ جانے والی 40 کے قریب نشستیں ہیں، وہاں پر 20 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی تھی۔ 10 نشستیں اندرون سندھ سے حیدرآباد سمیت دیگر جو شہری علاقے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف واضح پوزیشن لیے ہوئے تھی پہلے نمبر کی، اور اسی طرح سے KPK کے اندر بھی کچھ نشستیں حیران کن طور پر جہاں ایک فل سویپ پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی تھی وہاں بھی یہ کارروائی ڈالی گئی۔ بلوچستان کے اندر بھی 5-6 نشستیں ایسی تھی جہاں پاکستان تحریک انصاف فل سوئنگ میں تھی، اور پنجاب کی تو خیر بات ہی کیا کریں، سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی نون لیگ کا پاکستان تحریک انصاف نے جی ٹی روڈ سے بھی صفایا کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ کام کیا گیا
جس کی دنیا کی تاریخ میں، جس کی پاکستان کی انتخابی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بلنڈرز ہوئے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ اب قریب ہے، 26 جنوری کے آخری ہفتے میں موصوف نے ریٹائر ہونا ہے۔ کچھ لوگ الیکشن کمیشن کے اندر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کارروائی بھی جاتے جاتے اب انہی سے ڈلوائی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں جناب وہ اپنے ان گناہوں سے جو ہے وہ پھر کفارہ ان کا ادا کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کچھ عرصے کی انہیں ایکسٹینشن تو مل جائے، لیکن اس کے باوجود زیادہ لمبے عرصے تک اب انہیں الیکشن کمیشن کے اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی مذاکرات بھی کر رہی ہے، عمران خان کے ساتھ ڈیل بھی چاہتی ہے، موجودہ جو چنتخب حکومت ہے، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر چیف الیکشن کمیشنر کا عہدہ تو اگلے الیکشن کے لیے بڑا اہم ہے۔ یقینی طور پر سکندر سلطان راجہ صاحب تو اگلے الیکشن نہیں کرائیں گے، پھر اہم ترین عہدہ چیف جسٹس کا ہے، پھر اہم ترین عہدہ آرمی چیف صاحب کا ہے۔ تو یہ جو تمام تر عہدے ہیں تینوں کے تینوں، یہ گھوم پھر رہے ہیں اسی 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ، جعلی مینڈیٹ کے ارد گرد کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ جی ہاں، نہ یہ جعلی مینڈیٹ ہوگا، نہ ہی چیف الیکشن کمشنر آگے بڑھیں گے، آگے ایکسٹینڈ ہو سکیں گے، نہ ہی موجودہ چیف جسٹس صاحب اپنے عہدے پہ رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں، نہ ہی وہ قانون جو ہے وہ پھر اس کی کوئی اخلاقیات باقی رہ سکتی ہے جو کہ جعلی مینڈیٹ حاصل کرنے والی اس اسمبلی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدے کے اوپر دوسری ٹرم دے کر جو ہے وہ قانون سازی کی گئی۔ یعنی موجودہ آرمی چیف نومبر 2025 کے اندر ریٹائر ہو رہے تھے، لیکن اب ان کی مدت نومبر 2027 تک کر دی گئی، صرف اس معاملے کو سیف گارڈ کرنے کے لیے۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو سارے کا سارا جو سپنوں کا محل بنایا گیا تھا، یہ سپنوں کا محل جناب جا رہا ہے ٹوٹنے، اور وہ 3 ادارے ہیں پاکستان کے اندر، پل ڈیٹ، فیفن اور پتن۔ یہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں، فرنٹ فٹ کے اوپر کرتے ہیں، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد پل ڈیٹ کے احمد بلال محبوب صاحب اور فیفن کے مدثر رضوی صاحب اس طرح سے ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ کافی حد تک جو ہے وہ انہیں مینیج کر لیا گیا، اور جو جس قسم کے نتائج جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کر کاغذ کے اوپر تیار کر لیے گئے اور اس کے بعد پھر فارم 47 کے ذریعے جاری کر دیے گئے، اگر ان کا ایک کمپیریٹیو انالیسس اصل نتائج فارم 45 کے ساتھ کر دیا جائے، جو کہ سیاسی جماعتوں کے ہارنے والے امیدواروں کے پاس بھی موجود ہیں، جو کہ فیفن اور پل ڈیٹ کے لیے کام کرنے والے ان کے امپلائیز کے پاس بھی موجود ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ایک جگہ پر ایک شخص ایسا تھا جس کو داد دینی بنتی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کا بڑی باریک بینی سے نہ صرف اس وقت جائزہ لے رہا تھا بلکہ اب بھی وقتاً فوقتاً مختلف حلقوں کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں پتن کے سرور باری صاحب کا کہ وہ بہرحال کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ان کے کوآرڈینیٹر ہیں بڑے زبردست میڈیا کے جو ہے وہ ولیم پرویز صاحب، گاہے بگاہے ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور خاصی زبردست قسم کی آڈٹ رپورٹ اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے آ چکی ہیں۔ اطلاعات ہماری یہ کہتی ہیں، سفارتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ کے ادارے پاکستان کے اندر موجود اس الیکشن پر نظر رکھنے والے اہم ترین ادارے پتن سے مدد حاصل کریں گے، ان کے ساتھ مل کر بھی کچھ چیزیں کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو کہ 8 فروری 2024 کا پورا الیکشن ہے اس کو آڈٹ کیے جانے کا پلان ہے۔ اور یہی ہے جناب وہ خوف، یہی ہے جناب وہ ڈر کہ جو اس وقت اس چنتخب حکومت کو، اس وقت اس مافیا کو، اس ہینڈلرز کو، ان سہولتکاروں کو اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کسی پل چین نہیں لینے دے رہا، اور ڈیل کے لیے بےتاب ہیں۔ اور آج کی 2 خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خبر ہے جناب وائی فائی وائرلیس نیٹ ورکس کے ذریعے حساس معلومات چوری ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کا بھی لنک ہے براہ راست۔ کابینہ ڈویژن نے تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور صوبائی حکومتوں کو مراسلہ لکھ کر وائی فائی اور وائرلیس نیٹ ورک کے ذریعے حساس معلومات چوری ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ یعنی اس اندیشے کو بنیاد بنا کر، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جناب یہ جو نتائج ہیں فارم 45 کے، یہ پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لیک ہو چکے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ پہنچ چکے ہیں اس وقت تک، اور تمام در نتائج امریکی اداروں کے پاس اصل نتائج موجود ہیں، اور پھر جب ان کا کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے گا ان رپورٹس کے ساتھ
جو پتن جاری کر رہا ہے، جو جہاں پر مختلف امیدواروں کے پاس فارم 45 موجود ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ گراؤنڈ بنانے کے لیے یہ خبر سامنے آ گئی کہ جناب کابینہ ڈویژن کہہ رہی ہے کہ مراسلہ جاری کر دیا جناب، حساس معلومات چوری ہو سکتی ہیں۔ حفظ متقدم کے طور پر یہ خبر پھیلائی ہے اور آگے چل کر اسی پر بنیاد رکھ کر پھر مزید کہانیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں، سوشل میڈیا ایپس کو سلو کرنے کے لیے، انٹرنیٹ کو بند کرنے کے لیے، موبائل ڈیٹا پر تو حملہ کر دیا، پھر وائی فائی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو بیس جناب اس کی یہ ہے۔ اور ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے نا وہ از حد ضروری ہے۔ آپ کا فیڈ بیک اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک نہیں پہنچے گا، عمران خان تک نہیں پہنچے گا، تو یہ ون وے کمیونیکیشن ہوگی۔ اس پیغام کو اگر آپ نے پھیلانا ہے، فائر وال کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور کمنٹ باکس کے اندر ہر صورت اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ آپ کا جو موقف ہے، جو پاکستانی عوام کا موقف ہے، وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد